बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। जिस तरह आप हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, हम भी आपसे डेली जब मुलाकात होती है सुबह सवेरे तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देते हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बड़ी साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो हमारे जो कन्वर्सेशन का महवर था वो ये था कि बहुत से लोग रात के लेट पहर भी कॉल कर लेते हैं, मैसेजेस भी कर लेते हैं। आपकी मोहब्बत है, आप जब चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन गुफ्तगू का कोई वक्त भी होता है, डिस्कशन का कोई वक्त भी होता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है, आप जिस हाल में भी हमसे मोहब्बत करते हैं हमें कबूल है, हमारे सर आंखों पे है, इस तरह हमसे मोहब्बत करते रहिए और हम भी आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते रहेंगे। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं कारी अहमद यारकानी साहब, मारूफ़ कारी हैं, इंटरनेशनली जाना पहचाना नाम है, दुनिया भर में अपनी आवाज़, अपने अंदाज़ और कुरान की तलावत की वजह से पहचाने जाते हैं और लोग इनको पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर ख़ास मोहब्बत का इजहार करते हैं, इनको पसंद करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं कारी साहब, आप खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। इनका मैं तारुफ़ क्या करवाऊँ, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे भी उस्तादों में से हैं। आपके लिए आपके सवालात के जवाबात देते हैं और बहुत सी गुफ्तगू हम जब इनसे करते हैं तो वो हमारे लिए नई चीज़ें समझाने का मौजब बनती है। इनको भी वेलकम करते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर बहुत से सवाल हैं, बहुत सी गुफ्तगू है जो आज आपसे करनी है और कुछ चीज़ें हमने आज डिस्कस भी करनी है, तो डेफिनेटली उस तरफ आएंगे इंशाल्लाह। आज का मैं अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको ज़रा बता दूं कि आज हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। तलावत कुरान करीम से जैसे हम आगाज़ करते हैं, आज का वजीफ़ा आपको बताते हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं। आज हम बात करेंगे यौम तकबीर के हवाले से और हमारा सारा सेगमेंट जो सेकंड हाफ होगा वो यौम तकबीर के ही हवाले से होगा, हमारे वतन के हवाले से होगा, हमारी वतन की सलामती के हवाले से होगा। हम जो एटमी पार बने दुनिया के लिए, हम एक अपनी नई पहचान लेके आए। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था सलामती के लिए, हमारे अमन व अमान के लिए, उस पे हम बात करेंगे। ये यौम तकबीर का दिन है और 28 मई के हवाले से गुफ्तगू होगी। आगाज़ से पहले मैं चंद अशारा आपकी नज़र करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। बकौल शायर क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोएदगी महाल ना हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वक़ारे वतन, खुदा करे कि ना खम हो सरे वक़ारे वतन और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का ओज कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। इन खूबसूरत अल्फाज के साथ थोड़ी तमहीद भी मुझे लेने दीजिए कि यौम तकबीर पाकिस्तान की बका और सलामती का दिन है। 28 मई पाकिस्तान के दिफा और सलामती के अज़्म के साथ मुल्क भर में यौम तकबीर जोशो खरोश से मनाया जाता है। यौम तकबीर तजदीद अहद का दिन है। 28 मई 1998 को साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद करके एटमी धमाके किए और मुल्क की दिफा को मुस्तहकम बनाया, जिससे पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और बाकी दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया। 28 मई का दिन मुल्क की तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन है। इस दिन बलूचिस्तान के इलाके चागी के मकाम पर कामयाब एटमी धमाकों के तजुर्बात करके मुमलिकत पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक एटमी पार मुल्क बन गया। यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरा दिन है जब भारतीय धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा की तारीख रकम की। उस वक्त के साबिक़ वज़ीर आज़म ने एटमी धमाके करने का जो फ़ैसला किया, यही नहीं बल्कि 1998 में गौरी मज़ाइल से एक नए सफ़र का भी हमने आगाज़ किया। वतन अज़ीज़ में गज़नवी, अब्दाली, शाहीन और दीगर की एक
وسیع رینج بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہترین کمانڈ اینڈ کنٹرول میکنزم، قابل اعتماد فورس، ہدف کو ٹھیک نشانے پر لگنے کے لیے حامل میزائل سسٹم اور ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کے لیے عالمی معیار کے حوالے سے پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اب جانا جاتا ہے۔ 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان نے صہیونی طاقتوں کو پیغام دیا کہ ایک نئی طاقت معرض وجود میں آ گئی ہے۔ یہاں یہ کہنا میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے سائنسدانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے جن میں سر فہرست نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے کہ انہوں نے وطن عزیز کو ایک ایٹمی قوت بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت سمیت کوئی دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بھارت اس وقت ایٹمی دھماکے کر کے بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایٹمی طاقت ہے، لیکن پاکستان نے انہیں جواب دیتے ہوئے 28 مئی 1998 کو دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنا اور اسی طرح وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا۔ دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے۔ یوم تکبیر کو پاکستان کی تاریخ میں اہم سنگ میل حاصل ہے کیونکہ ایٹمی پروگرام پاکستان کے مضبوط دفاع کی علامت ہے۔ دھماکوں کے بعد عالمی پابندیوں کے باوجود مضبوط دفاعی نظام کے حصول اور اس کے سفر میں پاکستان ہمیشہ آگے بڑھتا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی بڑھتا رہے گا۔ آج کے دن کے ٹاپک پہ میں نے چند لائنیں آپ کی نظر کی، اس پہ مزید گفتگو بھی کریں گے۔ آپ یقیناً دیکھ کے اور سن کے کچھ مزید نئی چیزیں بھی جان سکیں گے کہ ہم آپ کو کیا بتانے والے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج یہ انداز مجھے سنا لگا، یہ کون سا انداز تھا؟ یہ انداز تو وہی ہوتا ہے مطلب مشق کا، لیکن اس میں نا وہ بعض دفعہ قدرتی طور پہ نا وہ ٹون جو ہے وہ بدل جاتی ہے. ماشاءاللہ. دلباسط کبھی آ جاتی ہے، کبھی اتار چڑھاؤ خود سے وہ آپ کر رہے تھے. خود سے آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے نا قاری صاحب کہ جب بھی آپ قرآن کریم کو سنیں تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پورے غور کے ساتھ سنیں، آپ کو سمجھ لگے گی باقاعدہ کہ وہ آپ سے کیا مخاطب ہے کلام الہی. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بڑی صاحب بڑا محظوظ ہوئے ماشاءاللہ سن کے، ایسے لگا جیسے کوئی چیز اندر اترتی ہے باقاعدہ اور پھر آپ کو مخاطب کرتی ہے. اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں سے وعدہ کر رہے ہیں، اگر تم مومن ہو جاؤ تو دنیا میں سر بلند تم ہی ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہمارے سے ایک مطالبہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو خالص کر لیں، مضبوط کر لیں، تو پھر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی وہ مالک نے وعدہ کیا ہوا اور وہ دے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ. بڑی صاحب بہت سی گفتگو کریں گے. گزارش پہلے یہ ہے کہ آج کا وظیفہ بیان کیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی، میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، یقیناً بہت ترقی کی ہے. میڈیسن کے حوالے سے، میڈیسن کو استعمال کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کے اندر جو سہولتیں ہیں آپریٹ کی صورت میں بے تحاشا سہولتیں ہیں، اور بندہ دنگ رہ جاتا ہے جب وہ سہولتوں کو اور علاج کو اور طریقہ علاج کو دیکھتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، بلکہ جگہ نہیں مل رہی، مریض تڑپ بھی رہے ہیں. وہی دوائی جو 100 بندے پر اثر کر رہی ہے تو کسی 100 پر وہ اثر نہیں بھی کر رہی. وہی ڈاکٹر ہیں، وہی طریقہ علاج ہے، وہی ہاسپٹل ہیں، وہی ادویات ہیں، لیکن کچھ بندے ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف میڈیکل سائنس کی ترقی کافی نہیں ہے. ادویات بہترین سے بہترین، ڈاکٹر اسپیشلسٹ، آلات جدید ترین، یہ سارے ایک حد تک فائدہ دیتے ہیں، لیکن کب؟ جب عرش والا ان کو فائدہ دینے کی اجازت دیتا ہے، جب اس کی رضا ہو. جب وہ رضا اس کی طرف سے منظوری آئے تو یہ دوائی بھی اثر کرے گی، اس ڈاکٹر کا تجربہ بھی کام آئے گا، ان مشینوں کا چلنا بھی کام آئے گا، یہ ترقی ہمارے کام آئے گی. اور اگر اوپر سے اجازت نہ ہو تو جدید ترین مشینری، اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور بہترین کمپنیوں کی بنائی ہوئی ادویات بظاہر فلاپ. تو اس مالک سے پھر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی دعا کہ بیمار آدمی کو تسلی ہو جائے کہ میں نے اب ڈائریکٹ رابطہ کر لیا ہے، اب دوائیاں بھی اثر کریں گی، اب یہ میڈیکل سائنس بھی فائدہ دے گی، اب ڈاکٹر بھی فائدہ دیں گے. تو اللہ کے بہت ہی پیارے نبی ایوب علیہ السلام، تو کیا اللہ کے ایسے برگزیدہ بندوں کو بھی آزمائشیں آتی ہیں؟ کیا اللہ کے نہایت قریبی، نہایت محبوب لوگوں پر بھی بیماریاں آتی ہیں؟ جی ہاں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ جی کا جتنا مقرب ہوتا ہے، جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس کا امتحان بھی اتنا ہی ٹائٹ لیتا ہے. تو اس سخت امتحان کی ایک صورت ہے کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اس سے پہلے اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہوئی تھی، اولاد بے تحاشا، دولت بے تحاشا. جب بیماری آئی تو پھر بیماری کو 1 2 دن 4 دن کے نہیں ہے، مفسرین کے مطابق 18 سال بستر پر رہے، بیوی بچے بھی چلے گئے، مال و دولت بھی ختم ہو گیا،
बीमारियों का मजमुआ है अल्लाह का नबी, लेकिन ज़ुबान से शिकवा नहीं किया। ये है ताल्लुक़ अल्लाह के साथ। अल्लाह ये नहीं कहा कि अल्लाह इतने साल हो गए अब तो सेहत दे दे, अल्लाह फ़लाँ दवाई भी नहीं काम कर रही, फ़लाँ इलाज भी कर लिया, फ़लाँ भी कर लिया, जैसे हम करते हैं ना, होम्योपैथिक भी इस्तेमाल कर लिया, एलोपैथी भी कर लिया, तिब्ब नबवी भी कर लिया, हर कोई चीज़ असर ही नहीं करती। तो ये शिकवे का अंदाज़ है। तो अल्लाह के नबी ने हमें तरीक़ा सिखाया। अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हमें सलीका सिखाया कि अपने रब से कैसे मांगा जाता है। तो 18 साल इस तकलीफ़ के बावजूद शिकवा नहीं किया, और फिर जब एप्लीकेशन जमा कराई है तो अपील बड़ी खूबसूरत अंदाज में क्या कहा। अल्लाह का कुरान कहता है अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन। सिर्फ इतना सा कहा कि मेरे महबूब, मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, मैं बीमार हूँ और तू अरहमुर राहिमीन है। बस इस अपील के अंदर सब कुछ डाल दिया है। ये नहीं बताया, उसको पता है कि 18 साल से मेरा बंदा बीमार है, उस मालिक को पता है कि तकलीफ़ कितनी है, उस मालिक को पता है कि मेरे बंदे ने अब तक बर्दाश्त कितना किया है। सिर्फ इतना ही कहा कि अल्लाह मैं बीमार हूँ और तू अरहमुर राहिमीन है, यानी तेरी रहमत बेकिनार है, अब तू जाने और तेरा काम जाने। तो फिर अल्लाह ने सेहत भी दी, पहले से डबल मालो दौलत भी दिया, और जो बच्चे पहले थे उनसे दुगनी तादाद में बच्चे भी अता फरमाए, और आसमान से सोने की टिड्डियों की बारिश बरसा दी कि ला मेरे महबूब कर ले कट्ठियाँ मौजां कर। तो उस मालिक से बीमार आदमी ये ना समझे कि मैं दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास और बेहतरीन दवाइयों के करीब आ गया हूँ तो अब मुझे सेहत हो जाएगी, नहीं, बल्कि पहले सबसे पहले उस मालिक से रब्ता करना चाहिए। किन अल्फाज के साथ? इन अल्फाज के साथ जो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मेरे अल्लाह मैं बीमार हो गया हूँ और तू अरहमुर राहिमीन है। तो अंदर खाने बंदा कह रहा है कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे, तो वो देता है शिफा। उसके यहाँ कबूलियत की बहुत सारी सूरतें हैं। तो बीमार आदमी को हर इलाज से पहले, हर दवाई से पहले, हर डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने रब के यहाँ अपील करनी चाहिए कि अल्लाह मैं तेरा कमज़ोर सा बंदा हूँ, ये बीमारी मेरे से, मेरी ताकत से बढ़ गई है, अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं हो रही, अल्लाह बर्दाश्त से बढ़ रही है। इसको दुआया कलिमात बना के हम अल्लाह के यहाँ पेश करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह शिफाए कामिला देगा इंशाअल्लाह। अच्छा भट्टी साहब, ये भी फरमाइए कि ये दुआ ख़ास तौर पे बीमारी के हवाले से ही मांगी जाए, हाँ किसी जी, आर्जे के हवाले से मांगी जाए? जी जी, बीमारों के लिए ख़ास है। और अगर कोई बंदा वैसे किसी दुख में, किसी तकलीफ़ में, किसी परेशानी में है तो फिर भी ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह मैं माली लिहाज से परेशान हूँ, जिस्मानी लिहाज से परेशान हूँ, फैमिली के मसाइल हैं, अल्लाह नफ्सियाती मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, किसी भी सूरत में अल्लाह मैं तकलीफ़ में हूँ, परेशानी में, तकलीफ़ है वो बहरहाल। हाँ जी, तकलीफ़, परेशानी, बीमारी, सब चीज़ों के लिए। और एंड पे जो असल बात जो की है वो रब के साथ तल्लुक़ जोड़ा है, वो अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो वो मेरी ज़रूरत को भी जानता है, मुश्किलात को भी जानता है, मेरी ताकत और इंतहा को भी जानता है, तो वो रहम फरमा देगा बेशक इंशाअल्लाह ताला। अच्छा भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वजीफ़ा बयान कर दिया आज का। मुझे ये बताइए कि जब रात के लेट नाइट जो आराम का बज़ाहिर वक्त होता है, कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं कि रात के किसी पहर लेट नाइट उससे गुफ्तगू में मशगूल होते हैं, तो कोई ऐसा पहर जब बंदा आराम कर रहा और किसी ऐसे हमारे देखने वाले व्यूअर का, हमें पसंद करते हैं, हमें प्यार है इनसे, और वो कुछ पूछना चाहते हैं और आप सो रहे हो और फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही हो, तो उस वक्त आप क्या करते हैं फिर? असल में हमारा और दीगर मुल्कों का जो टाइम डिफरेंस है ना, बाज़ दफ़ा उनको याद नहीं रहता। मैंने एक दोस्त को जवाब दिया ना, तो उसने दूसरे दोस्तों को भी जगा दिया, कहता देखो भट्टी साहब पाकिस्तान में अभी तक जाग रहे हैं जी। कहता यार हमारा तो जागना बनता है कि हमारे यहाँ अभी टाइम इतना हुआ है, तो तुम क्यों जाग रहे हो? मैंने कहा मुझे आप जैसे किसी दोस्त ने सोने नहीं दिया, सोने तो नहीं इसलिए दिया। जाग रहा हूँ। अच्छा, ये तो चले पाकिस्तान से बाहर, हमारी कुछ बहनें, कुछ भाई, कुछ अहबाब पाकिस्तान में रहते हुए रात के 2, ढाई, 3 बजे भी कॉल करते हैं। लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, तो उनको एहसास नहीं होता कि कुछ लोग रात को भी सोते हैं यानी नॉर्मल जिंदगी भी गुजारते हैं। हाँ जी, ठीक है, चले बहरहाल थोड़ा इसका ख्याल कर लेना। अच्छा है। सवाल है जी, पहला सवाल है भट्टी साहब कि अगर कोई औरत अपनी बहन के कहने पर खुला का दावा करे तो उसकी शरई तौर पर क्या सज़ा है और उसकी इस्लाह किस तरह से की जाए कि वो इस अमल से बाज आ जाए?
یہ جو بہن اپنی بہن کو بڑکا رہی ہے، اکسا رہی ہے، خاوند کے خلاف اس کو بغاوت پر آمادہ کر رہی ہے، تو یہ بہن سمجھ لے کہ یہ بہت بڑا جرم کر رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خبب زوجۃ امرئ او مملوکہ فلیس منا، جو فرد، جو شخص، مرد ہو یا عورت، کسی شخص کی بیوی کو ورگلائے، اکسائے، اس کو خاوند کے خلاف بڑکائے اور ان کا یہ خاندانی نظام خراب کرے تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس بہن کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا، ساری بہنیں ایسی بھی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، ایک بہنیں ڈاکٹر گھر صاحب جوڑنے ہیں، والی بھی ہوتی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، وہ کہنے لگی کہ والد صاحب نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ اب میں بہنوں میں بڑی ہوں تو میں ان کے شکریہ کے الفاظ بیان کرنے لگوں۔ وہ کہتی الحمدللہ چھوٹی بہنوں کے گھر میں نے جوڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتی والد صاحب کے سامنے ہم بہنوں میں سے کوئی آ کر اپنے گھر کی کوئی بات بتاتی تھی نا، تو اگر قابل اصلاح ہوتی تو اصلاح کر دیتے، اور غلط بات کو کار ہوتے تو والد صاحب فوراً ڈانٹتے تھے، خبردار اپنے گھر کی کوئی بات ادھر آ کر کی تو۔ وہ کہتی والد صاحب کے وفات کے بعد میں چھوٹی بہنوں کے پیچھے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمہاری ایسی کی تیسی تم نے اپنے گھر کی کوئی بات ادھر ادھر کی تو والد والی خبردار۔ ذمہ داری وہ بالکل ادا کر رہی ہیں۔ تو وہ کہتی بعض دفعہ میری چھوٹی بہنیں کہتی ہیں بھائی جی آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہمارا گھر بچا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، تو بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ ایسی بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ بہنیں جو بہن کو ورغلا کر، اکسا کر، تمہارے خامد میں یہ بھی نقص ہے، تمہارے گھر میں یہ بھی نہیں ہے، ناشکری پر ابھاریں اور بالآخر اس کو طلاق دلوا دیں یا خلا دلوا دیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر وہ خود عورت بھی ایسی ہی حرکتیں کرے کہ خامد کی 1000 نیکیوں کو بلا کے کوئی ایک آدھ کمی رہ گئی ہے تو اس کو ایشو بنا کے خلا لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المختلعات ہن المنافقات، یہ خلا لینے والی اصل میں منافق عورت ہے۔ اور ایک اور فرمان میں آپ نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما باس، کہ جو عورت اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق مانگتی ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بجائے صبر کرنے کے، برداشت کرنے کے، حوصلہ کرنے کے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر اور وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو وہ یہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گی۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ تو ایسی عورتوں کو جن کو اللہ نے گھر دیا ہے، فیملی دی ہے، بچے دیے ہیں، ہو سکتا ہر انسان، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں، مکمل نہیں جی، اخلاقی لحاظ سے کمزوری ہو سکتی ہے، مالی لحاظ سے کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کچھ فیملی ایشو ہو سکتے ہیں، تو ان کو برداشت کر کے حوصلے کے ساتھ خاندان کو چلانا، یہ ہے اصل انسانیت۔ اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر بہن بھی اکساتی رہے، والدہ بھی اکساتی رہے، چھوڑو دفع کرو، بندے بہت، تمہاری اور شادی کر دیں گے، تو ایسی خواتین زندگی میں بہت پچھتاتی ہیں۔ ایسے مجھے میسج آتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا فون، میرے پاس ایسی خواتین کے میسج آئے جنہوں نے طلاق لے لی آج سے 20-25 سال پہلے، اور کسی ضد میں بہنوں کے اکسانے پر، بھائیوں کے اکسانے پر، بھائی کہہ دیتے ہیں تمہارے لیے ہمارے پاس بہت جگہ آ جاؤ۔ اب وہ طلاق جو یافتہ خاتون 20-25-30 سال کے بعد جب تنہا بڑھاپے میں پہنچی ہے، بھائی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوشحال، اور وہ اکیلی سارا دن چھتیں گھورتی ہے، دیواریں گھورتی ہے، تو وہ کہتی ہے میں نہ مرتی ہوں نہ جیتی ہوں، ذہنی مریضہ والی ذہنی مریضہ ہوگی۔ وہ کہتی ہے میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، اور اب وہ پچھتاتی ہے کہ وہ جو بچے چھوڑ کے آ گئی تھے اب وہ بھی جوان ہوں گے، اگر ان کے ساتھ ہوتی تو آج ان بچوں کی شادیاں کر رہی ہوتی۔ بچے چھوڑے، خامند چھوڑے، اور اپنی کسی ضد کی وجہ سے، بہن بھائیوں کے اکسانے کی وجہ سے اپنا گھر اجاڑا، اور آج سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ مثال ہے، یہ مثال اس سے سبق سیکھنا تو چاہیے۔ اس لیے اس بہن کو جو اپنی بہن کی باتوں میں آ کر ایسی حرکتیں کر رہی ہے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، اور جو نعمت موجود ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، اگلا سوال ہے، لکھتے ہیں میں حج کر چکا ہوں اور میرے والدین وفات پا چکے ہیں، میں ان کی جانب سے حج کرنا چاہتا ہوں، کیا والدہ کی طرف سے پہلے حج کروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واٹ اے لکی گائے ہی از، اور واٹ اے لکی پیرنٹس دے آر، ماشاءاللہ۔ اور اگر دونوں کی طرف سے حج کرتا ہوں تو دوسرے کے لیے بھی مجھے قرض حاصل کر کے کسی دوسرے شخص کو حج بدل کروانا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، خوش نصیب ہے یہ والدین جو اپنے پیچھے ایسی نیک سیرت، کیئرنگ اولاد چھوڑ کر گئے ہیں۔ کیسی خوش بختی ہے کہ والدین دنیا میں نہیں ہیں
اور بیٹا ان کی نجات اور آخرت کے لیے یہاں سے پارسل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ایسی اولاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک بزرگ جو جنت میں پہنچ گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور پھر ان کی ترقی ہوئی اور ان کو اوپر والے درجے میں شفٹ کر دیا گیا، تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ میں تو جو عمل کرنے تھے کر کے آ گیا، تو یہ ترقیاں کیسے؟ تو اس کو بتایا جائے گا باستغفار ولدک لک، جو نیک اولاد چھوڑ کے آئے ہو وہ تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، تو تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ بیٹا بھی کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے والدین نے ان کی ایسی تربیت کی کہ خود حج کر چکا ہے الحمدللہ، اور والدین کی طرف سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلے والدہ کی طرف سے کرے یا والد کی طرف سے کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا، اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک، میری محبت، میری چاہت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا امک، تمہاری والدہ۔ والدہ۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول ثم من، آپ نے دوبارہ کہا امک، تمہاری والدہ۔ اس نے تیسری بار پوچھا ثم من، آپ نے کہا تمہاری والدہ۔ اس نے چوتھی بار پوچھا، فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارا والد۔ تو یہ فرمان نبوی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ نے والدہ کو 3 حق دیے ہیں۔ اس کی محنت، اس کی مشقت، بچے کو پالنا، اس کو تربیت کرنا، 9 ماہ اس کے پیٹ میں رکھنا، یہ ساری تکلیفوں کے بعد اللہ نے اس کو 3 حق دیے ہیں، اور والد کا چوتھا ہے۔ تو اگر وہ صرف دونوں کا اکٹھا نہیں کر سکتا ایک سال میں، تو پھر یہ حدیث رہنمائی کرتی ہے کہ پہلے والدہ کا کر لے اور اگلے سال والد صاحب کی طرف سے کر لے۔ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک ہی سال ہو جائے اور قرضہ لے کر کسی دوسرے کو والد صاحب کی طرف سے حج بدل کروا دے، جی، تو بھی گنجائش موجود ہے۔ تو بیٹا نیکی کرنا چاہ رہا ہے اور جلدی کرنا چاہ رہا ہے، تو ایک ہی سال میں خود والدہ کی طرف سے کر لے اور کسی دوسرے بھائی سے والد کی طرف سے حج بدل کروا لے، تو الحمدللہ دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اگلے سال تک اس کو پینڈنگ کرنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیک اولاد سب کو عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، ان کا جذبہ بھی دیکھیں آپ بھٹی صاحب کہ دوسرے کے لیے مجھے قرض لینا پڑے گا، ہاں، جستجو ہے، لگن ہے، یعنی لے سکتا ہے، لے گا، لے لے گا، ہاں جی، تو وہ لے لے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بھٹی صاحب اگلا کویسچن ہے کہ بارش کے جمع شدہ پانی کے چھینٹے پڑ جائیں، اسی طرح واش روم کی ٹوٹی سے پانی کے چھینٹے پڑ جائیں تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ بارش کا پانی پاکیزہ، برکت والا اور اللہ کی رحمتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ اسی طرح جو واش روم کی ٹوٹی میں پانی آ رہا ہے وہ تو پیچھے ٹینک سے ہی آ رہا ہے نا، گندا پانی تو نہیں آ رہا۔ اسی طرح جو بارش کا پانی نازل ہو رہا ہے وہ پاکیزہ ہے، اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ وہ پانی گرا کہاں ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ اگر تو زمین پر گرا ہے تو زمین پاک ہے، اور اگر وہ کہیں جوہڑ میں، گندگی والے جوہڑ میں گرا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بارش کا پانی بھی وہ گندگی میں گرنے کی وجہ سے نجس ہو جائے گا، اور اس سے چھینٹے اڑ کر پڑے ہیں تو پھر وہ دھونے پڑیں گے۔ اور اگر بارش پاکیزہ جگہ پر ہوئی اور آپ نہا رہے ہیں مزے سے، تو کوئی بھی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑوں کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے بارش آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ بھی ہٹا دی، تو صحابہ کرام نے تعجب سے، اللہ کے نبی آپ بھی نہائیں گے؟ فرمایا یہ ابھی ابھی میرے رب کی رحمت تازہ تازہ آئی ہے تو ڈائریکٹ جسم پر پڑنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا بارش میں نہانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ دے دیا ہے۔ تو صحابہ کرام نہاتے تھے باقاعدہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش آتی تو فوراً باقاعدہ نہانے کے لیے کپڑے اوپر والے اتار کے بارش میں کھڑے ہو جاتے، اور حضرت عبداللہ بن عباس تو اپنے کپڑے باقاعدہ بارش میں دھوتے تھے کہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ اور رحمت والا پانی آیا ہے، کپڑے بھی دھو لو اس میں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش آتی تو وہ باقاعدہ باہر نکل کے اوپر والی چادر اتار کے تو بیٹھ جاتے نہانے کے لیے۔ تو یہ پاکیزہ پانی ہے، وہ اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ بَهْجَةً۔ مختلف آیات کے اندر کہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ رزق ہم نے بھیجا ہے، کہیں فرمایا کہ یہ تو وہ برکت والا پانی ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے تمہارے لیے خوبصورت باغیچے پیدا کیے۔ سبحان اللہ۔ تو بارش کے پانی سے پھل پھول پودے اگتے ہیں، جانوروں کو پینے کو ملتا ہے، تو یہ پانی برکت والا بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، اس کے چھینٹوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے نبی
जानवर प्यासे मर रहे हैं, खेतियाँ खुश्क हो गई हैं, बारिश नहीं हो रही, दुआ फरमाएं। और आपने खुतबा रोक कर इतने हाथ बुलंद किए कि साहबी रसूल कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की चमक देखी, अल्लाह। और आपने ऐसे ऊपर हाथ करके कहा कि अल्लाह बारिश अता फरमा दे। तो साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा के अभी नीचे मिंबर से नहीं उतरे थे कि इतनी तेज़ बारिश आई कि मस्जिद नबवी की छत जो खजूर के पत्तों थी वो टपकी, और आपके सर मुबारक पर भी बारिश का पानी आया, और आपकी दाढ़ी से वो नीचे गिरता हुआ मैंने देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसका मतलब बारिश का पानी पाकीज़ा है, रहमतों वाला है। आपने वैसे ही नमाज पढ़ाई है, तो बारिश का पानी अगर पाकीज़ा मिट्टी पर, पाकीज़ा कपड़ों पर, घास पर गिर रहा है तो वो पाकीज़ा है, और अगर वो किसी नजस जगह पर गिरता है फिर वहाँ से छींटे पड़ें तो फिर वो धो लेने चाहिए। वुज़ू फिर भी नहीं टूटता, ठीक है, वुज़ू नहीं टूटेगा, बस वो कपड़ों को आप धो ले जहाँ पर नजस पड़े। इसी तरह टैप का जो पानी हाँ, है इसी वो अगर तरह। किसी गंदी जगह पे पड़ रहा गंदी है, जगह पर गिर के फिर कपड़ों पर पड़ा है तो उतना हिस्सा धो लें, और अगर वो साफ टूटी का पानी आप वुज़ू कर रहे हो तो कपड़ों पर भी पड़ गया तो कोई अर्ज नहीं, ठीक बिल्कुल है। पाक है। अच्छा बड़ी साहब, मुझे बड़ा मज़ा आया ये सारी गुफ्तगू सुनकर, मैंने गौर से सुना कि मैं तो जाने अनजाने में सुन्नत अदा करता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा पसंद है, मेरे बेटों को बड़ा पसंद है कि हम बारिश के खुले आसमान के नीचे नहाएं उसमें, और ये हर साल ये रूटीन रहती है। बारिश का मौसम आए तो नहाना चाहिए, नहाना चाहिए। बहुत सारी बीमारियों की शिफा है इसमें, बरकत वाला पानी। और जब कायनात के सरदार कह रहे हैं कि ये अल्लाह की रहमत ताज़ा ताज़ा ये जिस्म पर लगनी चाहिए, तो फिर इसकी इफादियत में तो शक हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी साहब, अगला एक क्वेश्चन है, लिखते हैं मस्जिद के लिए वक्फ शुदा ज़मीन के मालिकान लोगों को बार बार इस बात से तकलीफ़ पहुंचाते हैं कि हमने ज़मीन दी है, अस्तगफिरुल्लाह। और साथ में मस्जिद पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बददयानती भी करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना और अक्सर लोग इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि लोग अपने आप को इस मस्जिद में ग़ुलाम समझते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिद कहने के काबिल भी नहीं रही। इस सूरत में मस्जिद का क्या हुक्म है और लोगों के लिए क्या हुक्म है? भट्टी साहब, ये हमारे मुआशरे में ये अब होनी हुई है, शुरू हुई हैं चीज़ें, या ये पहले भी थी? आपके अच्छा, पास तो मेरा ज़्यादा ख्याल है कि वो नॉलेज ना इस चीज़ का। तरफैन में थोड़े से मसाइल होते हैं। अच्छा, एक शख्स ने अपनी कीमती तरीन जगह वक़्फ़ की है, तो अब वो थोड़ा सा लोगों से एहतराम का तकाजा करता है कि यार मैंने मस्जिद बनाई है, आप लोगों के लिए जगह वक़्फ़ की है। मिसाल के तौर पर उसने एसी लगाए, बिजली का बिल दे रहा है, क्लीन, मस्जिद का सारा ख्याल कर रहा है, और लोगों से थोड़े से एहतराम की तवक्को रखता है। और नमाज़ पढ़ने वाले आएंगे, चलो तुमने मस्जिद बनाई तो फिर हम क्या तुम्हें समझते हैं। तो ये रवैया भी गलत है। अलबत्ता उन लोगों का रवैया भी गलत है कि जो मस्जिद तो बनाए अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो मस्जिद इसलिए बनाता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, तो उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देगा। और जिसने मस्जिद इसलिए वक़्फ़ की कि मैं चौधरी बन के बैठ जाऊँगा, मस्जिद में आकर और जगह अपनी फ़िक्स कर लेता है, इधर कोई नहीं बैठेगा, इधर मैं बैठूँगा, तो ये गलत रवैया है। ये जैसे वो आप कह रहे हैं कि वो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते, तो ये तो मस्जिद को बेआबाद करने वाली बात है। बड़ी साहब, कितना बड़ा जुमला है, क्या मस्जिद कहा जा सकता है ऐसी अल्लाहुल जगह को? मुस्तआन, अल्लाहुल मुस्तआन। अगर हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उनको अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा, जो मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करने से रोकता है और मस्जिदों को बेआबाद करने की कोशिश करता है अपने अमल से, अपने रवैये से, अपने किरदार से, उससे बड़ा ज़ालिम है ही कोई नहीं। तो इन लोगों ने जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अगर मस्जिद बनाई है तो अल्लाह से डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए, तो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने रवैये को नरम करना चाहिए। मैं सॉरी आपको इसमें रोकता हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं छोटा कारी सा साहब? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मसाजिद के हवाले से बात हुई ना, तो लोग मसलन एक बंदा वो मस्जिद बनाता है, उसका सारा इंतज़ाम और इंसराम चला रहा है, जैसे भट्टी साहब ने फरमाया, बिल वगैरह भी अदा करता है, हर चीज़ लगाता है। तो बाद लोग होते हैं मस्जिद में आके वो कहते हैं ये एसी क्यों नहीं चलाया, ये फ़लाँ काम क्यों नहीं किया, मतलब ऐसे ही आके वो ना मतलब परेशान करने वाली बात। तो वो एक बंदा कह देता है कि भाई ये जो है ना किसी की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, वो कर रहा है, आप जो है ना ठीक है, आपको कोई मसला आपने बता दिया। हाँ, कारी साहब की बात को मुकम्मल करने लगा था कि दूसरी तरफ भी मसाइल हैं। अब हर बंदा आकर एसी की सेटिंग करनी शुरू कर दे, एक उसको तेज़ कर रहा है, एक उसको स्लो कर रहा है। मिसाल के तौर पर हमारी एक मस्जिद में है, बुज़ुर्ग हैं,
اور وہ پنکھا یا اے سی پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ ناراض، اتنے شدید ناراض، کرسی سے اٹھ کے ایسے کرسی پھینکی، کہتے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ چلانا تو پھر میں نماز گھر میں پڑھ لوں گا۔ اب ایک رویہ یہ ہے، اور دوسرے تڑپ رہے ہیں کہ گرمی ہے چلاؤ۔ تو اب ایسی صورت میں کوئی ایک بندہ ہونا چاہیے نا جی جو سارے معاملات کو دیکھے، اور اگر ہر بندہ ہی ایک آ کر چلا رہا ہے دوسرا بند کر رہا ہے تو وہ لڑائیاں ہیں نا۔ تو رویہ دوسروں کا بھی درست ہونے کی ضرورت ہے، دونوں طرف سے، دونوں طرف سے۔ اگر انتظامیہ سارے انتظامات کر رہی ہے اور آپ آئیں اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، اللہ اللہ کریں، آپ انتظامی معاملات میں دخل اندازی چھوڑ دیں، معاملات ٹھیک ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی انتظامیہ اور نمازیوں کا آپس میں اختلاف ختم نہیں ہوتا، تو آپ اگر فرض کر لیں کہ 50% قصور انتظامیہ کا ہے اور 50% نمازیوں کا ہے، چلیں ہم کہتے ہیں جی انتظامیہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو نمازی اپنے وہ 50% کو ذرا کم کر لیں نا، یا چھوڑ دیں اپنا اختلاف، تو اس کا مطلب 50% تو لڑائی ختم ہو گئی۔ تو جس کے ساتھ آپ کی 50% لڑائی تھی، آپ نے 50 اپنا ختم کر دیا، دوسرا کس سے لڑے گا؟ اس کا مطلب 100% حل ہو سکتا ہے اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کریں۔ اچھا بھٹی صاحب، اس گفتگو میں ایک چیز مجھے یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ میرے اپنے ایکسپیرینس میں ہے کہ میں نے باقاعدہ 2 لوگوں کو لڑتے دیکھا مسجد کے مالی امور کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، یہ بھی ایک رویہ میں نے یہ بھی دیکھا۔ المیہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ وہ کویسچن پوچھنے والے کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ مختلف قسم کی بددیانتی بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک وہم بھی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر اس بھائی کو پتہ نہیں ہوگا کہ مسجد کا بجلی کا بل کتنا ہے، مسجد کے امام صاحب کا وظیفہ، خطیب صاحب کا وظیفہ، خادم کا وظیفہ، دیگر اخراجات کتنے ہیں۔ صفائی ستھرائی کے، پانی کا، میں گیس کا، ایک مسجد کی انتظامیہ کو جانتا ہوں جہاں پر ایک بزرگ سال ہا سال سے انتظام کرتے تھے اور انہوں نے کبھی چندے کی اپیل نہیں کی تھی، کبھی چندہ نہیں مانگا تھا۔ ایک گلہ رکھا ہوا ہے، باکس رکھا ہوا ہے، کچھ اس میں ڈال دے تو ڈال دے۔ انہوں نے کبھی کسی سے نہیں کہا تھا کہ بھائی اس مہینے بل اتنا آ گیا ہے اور گلے میں سے کچھ نکلا نہیں۔ وہ ہر چیز مینٹین رکھتے تھے، بل بھی ادا کرتے تھے، خطیب صاحب کو وظیفہ بھی دیتے ہیں، امام صاحب کو دیتے، ہر چیز میں نہیں تھی۔ اور نمازیوں نے اعتراض کر دیا، لو جی یہ تو بد دیانت ہے، گلے میں سے اتنے پیسے نکلتے ہیں یہ کھا جاتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے وہ اس باکس کی چابی انہی بزرگوں کو جو اعتراض کرنے والے تھے ان کو دے دیا، لو جناب میں بد دیانت ہوں، یہ چابی ہے، آپ سنبھال لیں۔ 1 مہینہ نہیں چلا سکے۔ اگلے مہینے جب باکس کھولا تو اس میں سے اتنے پیسے نہیں نکلے کہ ایک اکیلا بجلی کا بل بھی ادا ہو سکے۔ اب آنکھیں کھلی کہ یار یہ حاجی صاحب تو سارا ہی چلا رہے تھے، الٹا اپنے پاس سے دے رہے تھے، تو ہم نے اتنا بڑا غلط فہمی پال لی۔ تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام نمازی حضرات جو ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور مسجد کی بے آبادی کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر ان کے رویے سے مسجد بے آباد ہوتی ہے تو یہ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے، ان کو خود بھی گناہ جائے گا، خود بھی اللہ کا گھر ہے، اس کو بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ انتظامی امور میں دخل اندازی چھوڑ دیں تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنی، اس کی تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا نا، آپ آئیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں کریں، چلے جائیں، انتظامیہ کو آپ سنبھالنے اپنی سر درد ختم کریں بلکہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ اپنی چیز کو خود سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور جن کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں تو معاملات اگر وہ انتظامیہ آپ سے تعاون مانگتی ہے آپ حسب استطاعت دے دیں، پھر ضرور اور اپنے اگر آپ کو وہ پیش کریں۔ مانگتے ہی نہیں آپ سے تو آپ کیوں خواہ مخواہ بھائی آپ مجھے چودھری بناؤ تو پھر جی حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے جی، میرے ساتھ جو ہوا، میں ایک مسجد میں امامت بھی کراتا ہوں، تو وہ بعض دفعہ کہتے ہیں جی ہماری مرضی کے مطابق جو ہے نا نماز کا ٹائم چینج کیا جائے، نماز کا ٹائم بھی چینج کر دیا نماز کا ٹائم تو ہوتا ہے کہ اب مثلا ہر روز 1 منٹ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، تو 5-10 دن کے بعد 5-10 منٹ جو ہے نا نیچے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، صرف خواہش ہوتی ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق نماز کھڑی یعنی ہو، جو ٹائم مجھے سوٹ کرتا ہے، اللہ اکبر، بلکہ اس وجہ سے بلکہ نمازیوں کے رویے ایسے بھی ہیں، قاری صاحب آج آپ نے 15 منٹ کی جماعت کرا دی، اللہ اکبر، قاری صاحب آج آپ نے 12 منٹ کی جماعت کرا دی۔ یہ کون لوگ آپ ہوتے اس ہیں؟ موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی ادھر آ کے، اس وجہ ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر اعتراض کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اعتراض دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ان کو کہیں بھائی آپ آئیں، ایک قسم کا ہوتا ہے، اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں اور خاموشی سے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ سر اگلا سوال اس کی جانب بڑھتے ہیں، کیا حاملہ عورت سورہ یوسف کی ہر روز تلاوت اس نیت سے کرے کہ اس کا بچہ ذہین اور خوبصورت ہو
اور ساتھ ساتھ سورہ مریم کی تلاوت بھی کرے کہ بچے کی پیدائش کے وقت آسانی ہو. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ قرآن مجید پورے کا پورا باعث برکت ہے، پورے کا پورا باعث شفا بھی ہے، لیکن یہ جو ہم نے سورہ یوسف اور سورہ مریم کو بچوں کی خوبصورتی کے لیے پڑھنے کے لیے مقرر کر لیا ہے اپنے پاس سے، اللہ کے رسول کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ بچوں کی خوبصورتی کے لیے سورہ مریم پڑھو یا سورہ یوسف پڑھو. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی کوئی حدیث روایت نہیں کوئی ہے. روایت نہیں. پھر یہ خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ معیار بھی تو کوئی ہوگا نا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے کیا بچہ یوسف علیہ السلام کی طرح گورا چٹا ہوگا؟ تو پھر اس سورہ یوسف کا فائدہ افریقہ والوں کو تو نہیں ہوگا. بلکہ قاری صاحب بتائیں یہ کمبوڈیا میں نہیں ہوگا. کمبوڈیا بڑا عرصہ گزارا قاری صاحب. کہ جن علاقوں میں لوگ گورے چٹے پیدا ہوتے ہیں وہاں سورہ یوسف پڑھی جائے تو پھر اس کا رزلٹ نکلے گا، اور جن علاقوں میں یہ نہیں ہے وہاں نہیں نکلے گا. تو یہ قباحت ہے جب ہم اپنے پاس سے کوئی وظیفہ کوئی عمل مقرر کر لیتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے، جیسی وہ چاہتا. ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بہترین شکل و صورت میں ہم نے پیدا کیا ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی ان کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع ازارک، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو. تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے گھٹنوں میں مسئلہ ہے، اگر میں چادر اوپر کرتا ہوں تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے جیسا بھی پیدا کیا خوبصورت اور بہترین پیدا کیا ہے، تیرا یہ کوئی عذر نہیں ہے، اوپر کرو. اللہ پورا قرآن پڑھیں، اللہ سے رحمت کی دعا کریں، صحت مند اور سلامت بچے کی دعا کریں، خوبصورت کی بجائے سلامت بچے کی دعا کریں، نیک بخت بچے اور کی دعا ہاں کریں. نیک بخت کی، نیک سیرت کی. نیک سیرت. اور اس دوران ماں کو جو تکالیف ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ جو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں سلامتی کے لیے، صحت کے لیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. عورت کو تکلیف ہو، حمل کے دوران بھی ہوتی ہیں، زچگی کے وقت بھی ہوں گی، تو تکلیف کے وقت کثرت استغفار، اللہ سے بخشش کی دعائیں، اور وہ دعائیں جو اللہ کے نبی نے پریشانی کے وقت بتائی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور وہ دعائیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں وہ پڑھے. تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی وظائف بنائیں اور پھر ان پر توقع بھی رکھیں کہ رزلٹ وہی نکلے گا جو ہم چاہتے ہیں. اچھا، اپنی محبت کے لیے، اپنی ایک انسیت کے لیے جو بھی قرآنی سورہ مجید یا تو آیت پڑھنا سارا چاہیں، پڑھیں. ٹھیک ہے. اور ان سب سے بہتر ہے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے فضیلت اللہ کے نبی نے خود بتائی ہے کہ وہ علاج کے طور پر کام آتی ہے. تو اگر آپ علاج ہی چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں، بار بار پڑھ کے دم کریں، اپنے آخری صورتیں پڑھ کے دم کریں. بلکہ بڑی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دیکھ. کل ایک نشست میں ذکر ہو رہا تھا، حالانکہ وہ دنیاوی نشست تھی، دینی نہیں تھی، تو اس میں سورہ فاتحہ کا باقاعدہ تذکرہ ہوا. سب نے اپنے اپنے ایکسپیرنسز بتائے کہ میں نے سورہ فاتحہ سے ایسے کرشمات ہوتے دیکھے اپنی زندگی میں، میں نے پڑھ کے دیکھا ہے باقاعدہ. مجھے کہا کہ آپ بھی نظامی صاحب پڑھ کے دیکھیں. تو یہ بات آپ وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سر، آگے ایک شرارتی بچے کا سوال ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ 3 سال کے بچے نے برتن میں پیشاب کر دیا، اب اس برتن کو پاک کیسے کیا جائے؟ بچہ جو ہے نا 3 سال کا بظاہر وہ کھانا کھانے لگ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت حسین بیٹھے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. بچہ ہے، انہوں نے پیشاب کر دیا. تو ایک صحابیہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کپڑے بدل لیں اور یہ مجھے دیں، میں دھو دیتی ہوں. تو اس وقت حضرت حسین ابھی چھوٹے تھے، یعنی دودھ پیتا بچہ جب تک کھانا نہیں کھاتا، سالڈ کوئی غذا نہیں کھاتا، اس وقت آپ نے فرمایا ینضح علی بول الغلام. بچہ جو غذا ابھی نہیں کھاتا، ابھی صرف دودھ پر اس کا گزارا ہے، اس کے پیشاب پر تو صرف چھینٹے مار دینا ہی کافی ہے. اچھا. اور بچی کے پیشاب کو البتہ اتنا کپڑا دھویا جائے گا. اور اب اس نے کیا ہے برتن کے اندر، تو وہ برتن کو پانی کے ساتھ دھوئیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ اس پر کلمہ پڑھ کے پھونکتے ہیں، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو مسلمان تھوڑا کرنا ہے، وہ برتن ہے. اللہ تو اس کو صابن کے ساتھ دھو لیں، اس کو آپ جو آپ ہمارے جدید دھرائے ہیں ان کے ساتھ دھو کے صاف کر لیں پاؤڈر وغیرہ ڈال کے. اس کے بعد ہے کہ تب اکراہت، دل نہیں مانتا اس برتن کو استعمال کرنے میں تو نہ کریں، کسی ایسے استعمال میں لیں، یعنی بلی کو پانی پلانے کے لیے رکھ دیں، باہر جانوروں کو چڑیوں کے لیے رکھ دیں. اگر آپ کا استعمال کرنے کو دل نہ مانے تو نہ کریں.
لیکن وہ نجس اور پلید نہیں ہو گیا، ایسا پلید کیا وہ پاک ہو گئے نہیں، بلکہ اس کو صرف ایک دفعہ دھونے سے ہی وہ پاک ہو جائے۔ اچھا بٹ صاحب آپ نے دو چیزیں بیان فرمائی، اگر بچہ ہے تو صرف اس کو پانی ہاں کی پانی چھینٹے کے چھینٹے ماریں جب تک وہ کھانا نہیں کھاتا۔ کھانا نہیں کھاتا، ٹھوس جب وہ غذا کھانا کھانی کھانا شروع کرتا کر دے پھر وہ پیشاب کرے گا تو اس کو دھونا پڑے اور گا۔ اگر بچی ہے بچی چھوٹی بھی ہو تو اس کے پیشاب کو دھونا ہی پڑے گا، اس کی کئی حکمتیں ہیں، کئی وہ لمبے حکمتیں، ٹھیک ہے۔ لیں بٹی صاحب سوال کافی تھے اور ہم نے کوشش بھی کی کہ سارے ہی شامل کر لیں، الحمدللہ کچھ رہ گئے ہیں وہ اگلے پروگرام میں۔ انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، میرے ساتھ موجود رہے قاری احمد یار حقانی صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ قاری صاحب کے ساتھ میرے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ایک شکریہ اور بھی کہ آج کچھ نئی چیزیں میں نے سیکھی ہیں، اور وہ چیز مجھے بڑی محظوظ کرے گی انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کہ میں جانے انجانے میں ایک سنت ادا کرتا رہا ہوں بارش کے پانی میں نہانے کی انشاءاللہ اب تعالی۔ باقاعدہ بارشوں کا موسم ہے جی اس پورے ہفتے میں بارشوں کی پیشین گوئی ہے، جب بارش آ جائے تو بس نہانا شروع کریں، انشاءاللہ اہتمام انجوائے کریں کریں انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ۔ نہیں سر بہت شکریہ وانس جزاکم اگین۔ اللہ خیر۔ لیں جی پروگرام ابھی جاری ہے، آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔